اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على من اختاره من شجرة الانبیاء ومشکات الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الحادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظت شافیہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صلوات عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، پاک محرم ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام نشتر پارک کا یہ تاریخی اجتماع جو اپنے وقار، اپنی تمکنت اور اپنی مرکزیت کے اعتبار سے ملک بھر کا نہیں، ایشیا کا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے۔ نشتر پارک وہ سمندر ہے جہاں کراچی کی آزاداری کے سارے دریا آ کر گرتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں گے اس تمہیدی مجلس میں؟ چند باتیں کہنا ہے مجھے، مجلس انشاءاللہ کل سے باقاعدہ شروع ہوگی، لیکن چند باتیں ابتدا میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے۔ یہ وہ ہماری مرکزی حیثیت اور مرکزی اجتماع ہے کہ جہاں کراچی کی آزاداری کے سارے دریا اس سمندر میں آ کر اتر گئے، اور مرکز کا وقار اور مرکز کی عظمت اگر سلامت نہ رہے تو مرکز کے تحت میں آنے والے تمام اجزائے ترکیبی متزلزل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ نشتر پارک میں جہاں تمام مسلمانان عالم کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے رسول کے نواسے کا ذکر سننے کے لیے اور کربلا سمجھنے کے لیے فرزند رسول کا ذکر سننے کے لیے اور کربلا سمجھنے کے لیے
यहां तशरीफ लाते हैं। करबला समझने के लिए यहां आते हैं, और जब तक करबला लोगों की समझ में नहीं आएंगी, जिक्र हुसैन होता रहेगा। इसलिए कि करबला बहुत मुश्किल भी है, बहुत आसान भी है। बड़ी तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, करबला बहुत मुश्किल भी है, करबला बहुत आसान भी है। मुश्किल इतनी है कि उमर साद जैसे मुफ्ती की समझ में नहीं आई। आसान इतनी है कि हुर जैसे सिपाही की समझ में आ गई। जो दोस्तों समझे इस फलसफे को, करबला अल्लाह सलामत रखे। मौला सलामत रखे या अली मदद कहने वालों। तो जो है ना दोस्तों, करबला बहुत मुश्किल भी है, करबला बहुत आसान भी है। मुश्किल इतनी कि बड़े बड़े मुफ्तियों की समझ में नहीं आती, आसान इतनी कि हुर जैसे कलंदरों की समझ में आ जाती है। चूंकि करबला अली के खून का नतीजा है ना, अरे तवज्जो जाना मोहतरम, करबला चूंकि अली के खून का नतीजा है ना, तो अली भी तो इतना ही मुश्किल है कि अगर समझ में आना चाहे अली, तो गली में चलते फिरते सियाह लिबास पहने हुए, फटे कपड़े पहने हुए फकीरों और मलंगों की समझ में आ जाता है। और अगर ना समझ में आए तो दुनिया के इमाम मरते 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 मर जाते हैं, और अपने डेथ स्टेटमेंट में इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अपनी तमाम उम्मत को ये पैगाम देकर चले जाते हैं कि इमाम शाफई मर गया, मगर अपने तमाम इल्म और मुताले के बावजूद ये समझ नहीं सका कि खुदा अली है या अली खुदा। फलसफा अजीब है ना। तवज्जो तवज्जो फरमाए जो मैंने की बात समझ ली। सलामत गूंजेंगे गूंजेंगे। लेकिन करबला नाम है मारिफत कल्ब का, करबला नाम है तहारत नफ्स का, करबला नाम है बालिदगी फिक्र का, करबला नाम है शराफत हसब नसब का। पता नहीं आप क्या सुनने के आदी हैं। मैं तो आपके ज़हनों और समाअतों को जरा सा आमादा कर रहा हूं आइंदा 9 मजालिस के लिए आज, और आपको सलामत रखे। करबला नाम है हसब नसब की शराफत का, करबला नाम है मेराज इल्म का, करबला नाम है नजात इंसानियत का, करबला नाम है शराफत अब्दियत का, करबला नाम है मेराज सजदा का, करबला नाम है हक बंदगी इलाह का, करबला नाम है बिनाए ला इलाह का, करबला नाम है दीन का, करबला नाम है आदम से लेकर ईसा तक की नबूवतों के ताज को इज्जतों के याकूत अता करने वाले शरीफ खून का। मैं इसकी जजा किसी से नहीं चाहता सिवाय मौला के, जो जुमला मैंने दिया। करबला नाम है, सुनो, आगाज़े मुहर्रम इस तरह होगा, इस्तकबाल मुहर्रम यूं होगा, उन्वान हम यूं छेड़ेंगे, मगर ये जुमले मेरे दोस्तों सुनकर जाओ ताकि बात समझ में आए कि 9 दिनों में फातिमा ज़हरा की ताईद से हमें कहना क्या है, अली की मुश्किल कुशाई से हम भिखारियों को कहना क्या है, और आपको सुनना क्या है। हमारी कोई हैसियत नहीं। करबला नाम है उस मकाम बुलंद का, उस मकाम, नहीं मैं जुमला कहना जा रहा हूं, पूरी तवज्जो, आप मेरे लिए नए नहीं है, मैं आपके लिए नया नहीं हूं, मकाम बदला है।
توجہ ہے نا. آپ تو مجھے سارے کراچی میں سن رہے ہیں, آپ تو مجھے شام سے رات کے 12-1 بجے تک مسلسل سنتے رہیں گے کراچی میں. یہاں کے انشاءاللہ یہاں کے فوراً بعد آپ مجھے ابھی 8 بجے مارٹن روڈ میں سنیں گے, پھر آپ الموسن میں سنیں گے, پھر آپ رضویہ میں سنیں گے, گنچولی میں آپ سنیں گے, مسلسل انشاءاللہ جہاں تک مولا نے طاقت دی مجھے وہاں تک آپ سنتے جائیں گے. لیکن ذرا سا یہاں کے معیار کے مطابق چند باتیں جو عالم اسلام تک پیغام پہنچنے کے لیے ضروری ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. ابتدا میں کربلا نام ہے معراج بندگی کا, کربلا نام ہے کمال تعقل کا. اب اگر کسی کو علامہ رشید ترابی یاد نہیں تو میں کیا کروں, میں نے تو جملہ کہا ہے. ہم اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کیا کرتے, یہی تو ہماری قوم کی شرافت ہے. توجہ ہے نا اذان محترم. کربلا نام ہے معراج تعقل کا, کربلا نام ہے میزان عقل کا, کربلا نام ہے منتہا عشق کا. کربلا عقل اور عشق کا ایسا حسین امتزاج ہے کہ جہاں عشق آگ میں کود بھی پڑتا ہے اور عقل تماشا نہیں دیکھتی, تائید کرتی ہے. تائید کر آپ نے غور ہی نہیں کیا اس جملے پر. صلوات بھیجے مل کر سارا مجمع. عقل تماشا نہیں دیکھتی. دیکھیں میں یہاں سے میری بھائی ایک گریز ہے, اس گریز کو آپ دیکھیں. میں علامہ اقبال کے اس مصرے پر میں نے نئے رخ سے ایک چیز آج نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یہ نہیں ہے عشق دیوانگی کا نام, عشق پاگل پن کا نام, عشق جنون کا نام, عشق حماقتوں کا نام, عشق بے وقوفیوں کا نام, عشق کچھ کہنے سے پہلے نہ سوچنے کا نام, عشق مومن کو کافر. توجہ, عشق دیوانگی جنون. عشق جس عشق کی تعریف دنیا کرتی ہے وہ عشق دیوانگی ہے, جنون ہے, وحشت ہے, بربریت ہے. اور جہاں یہ عشق ہو وہاں عقل کا گزر نہیں ہوتا, وہاں عقل تماشا دیکھا کرتی ہے. تو وہاں اقبال نے کہا تھا, اس دیوانگی کی عقل کو کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عشق تو صحیح کودا تھا مگر عقل نمرود نابالغ تھی. توجہ ہے نا اذان محترم. عقل نمرود میں شریعت عرض کروں گا, عقل نمرود نابالغ تھی. عشق تو صحیح کودا تھا آگ میں, جان خلیل تو آتش نشین ہوئی تھی صحیح, لیکن عقل نمرود نابالغ تھی. اس کی ناقص عقل کا فیصلہ, بڑی توجہ, ایک تاریخی جملہ نوجوانوں تمہارے لیے دے دوں گا. عقل نمرود کی کا ناقص فیصلہ, اس کی ناقص عقل اور خبیث ذہنیت کا فیصلہ یہ تھا کہ شعلے میں نے بھڑکائے, آگ میں نے جلائی, 40 میل تک اس کی تپش میں نے پھیلائی, پرندہ پر نہیں مار سکتا. یہ اب خلیل جائے گا, جا کر بھسم ہو جائے گا. نمرودی عقل کا مالک تھا نا, نمرودی عقل کا مالک تھا, اتنا نمرودی عقل کا مالک تھا, اس لیے سمجھتا تھا کہ معصوم کو آگ جلا سکتی ہے. یہ اس کی عقل تھی نا جو سمجھتا تھا کہ معصوم کو آگ جلا سکتی ہے, شعلے اسے بھسم کر سکتے ہیں. یہ اس کی عقل تھی. یہ ہماری عقل ہے حسینیوں کی, یہ اس کی بے وقوفی کی انتہا. یہ حسین کے صدقے میں ہم نوجوانوں کا کمال تعقل, یہ اس کی حماقت کی انتہا کہ وہ معصوم کو بھی آگ میں ڈال کر سمجھتا ہے کہ جل جائے گا. یہ ہماری عقل ہے کہ ہم معصوم کا ماتم انگاروں پہ کر کے اس یقین کا اظہار کرتے ہیں کہ نہیں جلیں گے, نہیں جلیں گے. دیکھیں فلسفے دیکھتے چلے جائیں, ان فلسفوں کو سمجھیے. بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے آغاز سے استقبال کیا ہے. اسے ذرا سے ایک مرحلے پر اور آپ توجہ فرما لیں. اس تمہیدی مجلس کو کربلا کمال عقل کی منزل ہے, کمال فکر کی منزل ہے. اور یاد رکھیں جس شریعت اور معصوم کے عنوان پر انشاءاللہ سورہ مبارک کے شورا کی 13ویں آیت کی روشنی میں مجھے روشنی ڈالنا ہے,
تلاوت میں نے سورہ مبارک کے جمعہ کی ہے، جان بوجھ کر کی ہے، اس لیے کہ اس تمہید کو قائم کرنے کے لیے پھر ہم شرع لکم من الدین تک پہنچیں گے، سورہ شورى کی آیت تک، وہاں سے ہم آغاز کریں گے شرع کا، وہاں سمجھائیں گے شرع کیا ہے، شارع کیا ہے، شریعت کیا ہے، شرع کیا ہے، شارع کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ آپ تو اتنے کم علم لوگ ہیں، شرع کو بھی راستہ کہتے ہیں، شریعت کو بھی راستہ کہتے ہیں، شارع کو بھی راستہ دینے والا کہتے ہیں، تو شرع کے معنی بھی راستہ، شریعت کے معنی بھی راستہ، شارع کے معنی بھی راستہ، صراط کے معنی بھی راستہ، منہاج کے معنی بھی راستہ، سبیل کے معنی بھی راستہ۔ نافذ کیا کر رہے ہو؟ توجہ ہے نا ادارہ محترم، یہ سب قرآن کے لفظ ہیں، یہ سب قرآن کے لفظ ہیں، میں لاؤں گا یہ سارے لفظ۔ نافذ کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ سب ہم قرآن کی آیات سے انشاءاللہ ثابت کریں گے کل کی مجلس سے، لیکن ذرا آج اس تمہید کو سمجھ لیں اور کربلا کو سمجھ لیں۔ بہت آسان یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تقریروں سے مسلمان ہوتا ہے آدمی، خطبوں سے مسلمان ہوتا ہے آدمی، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے آزاد ہو، اسلام میں داخل ہونے کے بعد بندھے ہوئے ہو۔ اور نوٹ کریں میرا یہ جملہ، نوٹ کرنے والے، اس لیے کہ یہ اہم ترین جملہ ہے، جب تک اسلام سے باہر ہو، دائرہ اسلام سے آزاد ہو، جو چاہے کرو، لیکن اگر دائرہ شریعت میں آئے اتنے بند جاؤ گے کہ صبح آئینہ بھی نہ دیکھ سکو گے۔ پتہ نہیں کون سمجھائے اس جملے کو، اتنے بند جاؤ گے دائرہ شریعت میں آنے کے بعد کہ صبح آئینہ بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ اس لیے یہ فلسفہ ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ آئندہ مجالس پہ۔ آج تو صرف اس فکر کو سمجھ لیں کہ کوئی شریعت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کربلا سمجھ میں نہ آئے۔ ابھی تک تو فکر انسان اس قدر بھی بالغ نظر نہیں ہوئی، ابھی تک تو تاریخ اسلام نے بچپن کی سرحدوں کو نہیں چھوڑا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، ابھی تک تو تاریخ اسلام کے قاری نے اور پڑھنے والے نے فکری طور پر بچپن کی سرحدوں کو چھوڑا نہیں، آگے بڑھا نہیں۔ ابھی کربلا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، کربلا سمجھ میں نہیں آئی تو وہ شریعت کیسے سمجھ میں آئے گی جس کی بقا کے لیے کربلا بنی؟ کربلا بنی شریعت کی بقا کے لیے۔ کربلا تاج کی جنگ نہیں، تلوار کی جنگ نہیں، تخت کی جنگ نہیں۔ ایک جملہ دوں، آپ روئیے گا نہیں، بہت روئیں گے ہم، مگر روئیے گا نہیں، لیکن چونکہ تاریخ سے انٹرلنک کر رہا ہے جملہ، اس لیے میں کہے بغیر نہیں گزر سکتا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بہت بات ہم کریں گے، بہت روئیں گے ہم انشاءاللہ، لیکن جملہ سن لیجئے کہ کربلا اگر تخت و تاج کی جنگ تھی تو تخت و تاج نے حسین کے سر کا مطالبہ کیا تھا، حسین کے سر قلم ہونے کے بعد جنگ ختم ہو جانا چاہیے تھی۔ یہ بات پردے تک کیوں گئی؟ یہ بات چادروں تک کیوں گئی؟ یہ بات خیموں تک کیوں گئی؟ بات کا جانا یہ بتاتا ہے کہ یہ تخت کی جنگ نہیں تھی، یہ تاج کی جنگ نہیں تھی۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ And this is a message from this place. حضور توضیح دے۔ اس جملے کو ہلکا نہ سمجھیے گا عزیزان محترم، بہت بڑی بات اور بڑی ذمہ داری سے مجھے احساس ہے کہ میں کہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اس لیے میرے دوست اس پر خاص توجہ فرمائیں کہ پھر بات سر حسین سے آگے کیوں بڑھی؟ جس سے مطالبہ تھا وہ تو گیا تمہاری نظر میں، جس سے مطالبہ تھا بیعت کا وہ تو گیا تمہاری نظر میں، تو بات اس سے آگے کیوں بڑھی؟ اور پھر بات کہیں بڑھ کر رکی کیوں نہیں؟ یہ اب تک جاری کیوں ہے؟ یہ یزیدیت کراچی کی دیواروں پر نظر کیوں آ رہی ہے؟ اور جو ہے یعنی بات رکی کیوں نہیں؟ کس حکومت کا مطالبہ ہے؟ کربلا کے اس فکر کو، اس پس منظر کو سمجھیے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ عزیزان محترم، مسئلہ صرف یہ ہے کہ کربلا کمال تعقل کی منزل ہے، یہاں دیوانگی کے عالم میں کچھ نہیں ہوا۔ کربلا از ناٹ این ایکسیڈنٹ، کربلا از ناٹ این انسیڈنٹ، کربلا کوئی ٹریجڈی بھی نہیں ہے۔ ٹریجڈی ہوتی تو ختم ہو جاتی، ایکسیڈنٹ ہوتا تو لوگ بھول جاتے، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ بھول گئے۔
اللہ 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 توجہ ہے نا ادارے کربلا کربلا مولا آپ کو سلامت رکھے. کربلا ایکسیڈنٹ نہیں ہے, انسیڈنٹ نہیں ہے, ٹریجڈی نہیں ہے, حادثہ نہیں ہے, حادثہ نہیں ہے. کربلا ایک شریعت کی وہ پناہ گاہ ہے, اللہ جانے کون فرد کرے. کربلا شریعت کی وہ پناہ گاہ ہے جہاں 1,24,000 پیغمبروں کی محنتیں آ کر سکون کا سانس لیتی ہیں اور تعظیم کا سجدہ کرتی ہیں. کربلا 1,24,000 پیغمبروں کی وہ آرام گاہ ہے, وہ سکون گاہ ہے کہ جہاں آ کر انبیاء معصومین کی روحیں سکون کا سانس بھی لیتی ہیں اور سجدہ تعظیمی بھی ادا کرتی ہیں. جہاں آدم آ کر یہ کہتے ہیں کہ اب میں سمجھا حسین کہ مجھے کیوں سجدہ کرایا گیا تھا. بات یہاں سے چلے گی نا پھر شریعت پر, شریعت پر تو بات پھر یہاں سے آئے گی. اب میں سمجھا حسین کہ مجھے سجدہ کیوں کرایا گیا تھا. اس وقت تک تو مجھے سجدہ ہو رہا تھا, میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کائنات کی ساری طاقتوں کو میرے سامنے کیوں جھکایا جا رہا ہے, جبکہ میں نہ صاحب شریعت تھا نہ صاحب کتاب. توجہ توجہ, نہ صاحب شریعت تھا نہ صاحب کتاب. اندازہ تو فرمائیے نا. یہاں آدم آ کر کہتے ہیں, دوستو یہ ذہن میں رہے, یہ کنٹینیوٹی تک بالکل ذہن ایسوسیٹ رہے 9 دن تک آپ کا, اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے, ذہنی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, ایک لمحے کے لیے بھی ذہنی فاصلہ ہو جائے اگر خطیب میں اور سامع میں تو بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. اور میں اس کا عادی نہیں ہوں, میں سروں سے گزرنے کا عادی نہیں ہوں, میں مومنین کے دلوں سے گزرنے کا عادی ہوں. توجہ ہے نا عزیزان محترم. اس لیے اس منزل فکر پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اشارہ کرتا ہوا گزروں گا, کل تفصیلات عرض کروں گا. جہاں آدم یہ سوچ رہے ہیں کہ حسین اب میں سمجھا کہ مجھے سجدہ کرایا کیوں گیا تھا, یہ کائنات کی ساری طاقتوں کو میرے سامنے جھکایا کیوں گیا تھا, جبکہ میں نہ رسول تھا نہ صاحب شریعت تھا نہ صاحب کتاب تھا, بلکہ کلیئر کٹ تو نبی بھی نہیں تھا. بڑی احتیاط سے جملہ کہا ہے, کلیئر کٹ تو نبی بھی نہیں تھا, خلیفت اللہ تھا. یہ کیوں ایسا ہوا, یہ کیوں ایسا ہوا, یہ کس منزل پر ایسا ہوا, لیکن نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. میں نے اطاعت الہی میں فرشتوں کا سجدہ بھی قبول کر لیا, جو وہ کہتا رہا میں کرتا رہا, اس لیے کہ اس کا منتخب تھا, اور اس کے منتخب کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کہے اس کا منتخب وہی کرتا ہے. تو جو اس کے کہنے پر زندگی گزارے اسی کو شریعت میں نبی کہتے ہیں, اسی کو معصوم کہتے ہیں, اسی کو امام صلوات بھیجے نا, اسی کو شریعت میں جو اس کے کہنے پر, جو اس کے کہنے پر, جو اس کے کہنے پر. توجہ ہے نا. یہ ایک منزل اور ذرا سی آپ غور فرما لیں. آدم اس کربلا میں آ کر سوچ رہے ہیں کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ مفہوم سجدہ کیا تھا, مقصد سجدہ کیا. ابھی تو شریعت کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہے بھائی. منزل اول پر تو شریعت کا کوئی فلسفہ بھی سامنے نہیں آیا, ابھی تو حلت و حرمت کے مسئلے بھی نہیں آئے. دنیاوی اعتبار سے بس بھائی عالم ملک ہے, سارا عالم فرشتگان ہے, عالم ملکوت سارے فرشتے ہیں, فرشتوں میں حلت اور حرمت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہاں ایمان بھی دائمی ہے, پاکیزگی بھی دائمی ہے, طہارت بھی دائمی ہے. نہ فرشتوں پر فرشتوں کو توجہ ہے نا, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے, جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے, جو قعود میں ہے وہ قعود میں ہے. ہزاروں برس سے جو سجدے میں پڑے آ رہے تھے ان سب کے سجدے چھڑوا کر ایک سجدہ کہہ کر کرایا گیا. ایک سجدہ کہہ, صلوات بھیجے تو پھر عرض کر رہا ہوں, ایک سجدہ کہہ کر کرایا گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, تاحت نظر مولا چشم بد سے محفوظ رکھے. اس تاریخی اجتماع کو اس جملے پر آپ ایک مرحلہ اور توجہ فرما لیں عزیزان محترم. اور یہ وہ منزل فکر ہے کہ ابھی تو شریعت کا کوئی مسئلہ ہی درپیش نہیں ہوا, ابھی تو صرف آدم تخلیق کیے جا رہے ہیں, آدم خلقت کے مرحلے میں ہے. مجھے ان تفصیل میں نہیں جانا, ابھی تو صرف آدم تخلیق کے مرحلے میں ہے, ابھی تو مٹی اور پانی سے یہ بنایا جا رہا ہے, ابھی تو یہ مجسمہ تیار ہو رہا ہے,
ابھی تو یہ بہت توجہ سنوارا بھی نہیں گیا، ابھی تو یہ سنوارا بھی نہیں گیا، ابھی تو کہا جا رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور اللہ نے بہت توجہ، بڑی توجہ پورے مجمع کی اور عالم اسلام متوجہ ہو قرآنی آیت کے اس ترجمے پر جو متفقہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تک، اور مولانا مودودی سے لے کر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، سب متفق ہیں جس ترجمے پر۔ ان کا حوالہ دے کر عرض کر رہا ہوں، سب نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، اللہ نے کہا براہ راست کہ میں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں، مٹی سے بشر۔ نہیں غور کیا ہے؟ خاموش نہ ہوا کریں جہاں کوئی علمی مرحلہ آیا کرے۔ قرآن میں جتنا تدبر کرو گے اتنا لطف آئے گا۔ یہ ساری خرابیاں ہی امت کے درمیان اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، جھٹ پٹ سے فیصلے کر لیتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ ورنہ ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کو قیامت تک جانا ہے، اسی لیے قرآن میں سوالی آیتیں بھی ہیں، جوابی آیتیں بھی ہیں، اجمالی آیتیں بھی ہیں، مختصر آیتیں بھی ہیں، تفصیلی آیتیں بھی ہیں، کہیں سوال ہے کہیں جواب ہے۔ اب یہ ترتیب دینے والوں کی بڑے علم ہونے کی دلیل ہے کہ انہوں نے سوال کو پہلے رکھ دیا، جواب کو بعد میں رکھا، یا جواب پہلے رکھ دیا سوال بعد۔ توجہ ہے نا اذان محترم؟ ان آیتوں کی بھی ہم تلاوت کریں گے، آپ صلوات میرے محمد علیہ محمد پر یہ بھی بتائیں گے، ورنہ آپ کو بڑی بڑی خوبصورتیاں قرآن میں نظر آئیں گی۔ جوابی آیت پہلے، سوال بعد میں۔ عجیب بات ہے، کوئی بات ہے؟ سوال پہلے جواب بعد میں، یہ ہونا چاہیے نا، جیسا سوال کسی نے کیا ویسا جواب آیا۔ لیکن دیکھتے جائیں آپ، جوابی آیت کہیں ہوگی، سوالی آیت کہیں ہوگی، مکی کہیں ہوگی، مدنی کہیں ہوگی، محکم کہیں ہوگی، متشابہ کہیں ہوگی، ناسخ کہیں ہوگی، منسوخ کہیں ہوگی، اجمال کہیں ہوگا، تفصیل کہیں ہوگا۔ اسی لیے تو یہ سب توجہ، یہ اذان محترم یہ عجیب منزل ہے۔ آپ اس لفظ پہ غور کریں، میں کل اس کی تشریح کروں گا، اس بحث کو ابھی چھیڑنا نہیں چاہ رہا، لیکن دامن وقت کی وجہ سے اس مرحلے پر آپ تھوڑی سی توجہ فرما لیں کہ اللہ نے فرشتوں سے دو لفظ کہے ہیں۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، متعدد بار سنا ہوگا۔ میں ان دو لفظوں پہ بحث کروں گا آج کی مجلس کی حد تک، صرف دونوں باتیں کہی گئی ہیں، پورے مجمع کی توجہ اہل علم کی۔ نوجوان دوست تو کو یقیناً ذہنی طور پہ زحمت ہوگی آیتوں کی اس بحث میں، لیکن نتیجہ جب آئے گا تو بڑا خوبصورت آئے گا انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی یہ مجلسیں تو ہمیں رزق علم فراہم کرتی ہیں نا، ہے نا؟ ہم ان مجلسوں سے رزق علم لینے کے لیے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آل محمد کسی کو دے نہیں سکتے، تمہیں کیا پتا، تم لے نہیں سکتے۔ توجہ ہے، آل محمد تو آج بھی دے رہے ہیں، کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ توجہ ہے نا؟ تم بھی بڑے بدنصیب قسم کے سائل ہو نا، نہ مانگنے پر آؤ تو آل محمد سے نہیں مانگتے، مانگنے پر آؤ تو یہودیوں سے مانگ لیتے ہو۔ توجہ ہے، عجیب فلسفہ ہے تمہارے نصیب کا، تمہاری قسمت کا۔ اب اس فلسفے کو ہم کہاں لے جائیں؟ یا علی اللہ سلامت رکھے۔ توجہ ہے نا دوستو؟ یہ ہے وہ منزل فکر، اسی معراج سماعت پر میں لانا چاہتا تھا، مگر ان دو لفظوں پر میں آپ حضرات کی بسط ادب توجہ چاہوں گا، اور وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، دونوں قرآنی لفظ ہیں۔ حدیث نہیں پڑھوں گا، روایت نہیں پڑھوں گا، اور تمام مسلمان بھائی متوجہ ہوں، اور پھر مجھے سوال کرنے کا حق دیں، سوال کرنے کا حق دیں گے مسلمان بھائی تو کروں گا، نہیں دیں گے سوال نہیں کروں گا۔ مگر پہلے آیت کے یہ دو لفظ سن لیں، کیونکہ قرآن سب کے لیے حجت ہے، قرآن سب کے لیے حجت ہے۔ اب کیا کروں، قرآن اور علی کا ساتھ ہی ایسا ہے، قرآن سب کے لیے حجت ہے۔ قرآن بھی آیا، قرآن سب کے لیے حجت ہے، حالانکہ توریت کے بعد آیا، زبور کے بعد آیا، انجیل کے بعد آیا، سب سے آخر میں آیا، مگر سب کے لیے حجت۔ علی یا علی یا علی یا علی، مولا انہیں متوجہ کر دے،
سلامت رہے یہاں. محمد آل محمد سلام. قرآن بہت خوبصورت ادا ہے، اس لیے کہ قرآن سب کے لیے حجت، سب کے لیے برہان، سب کے لیے محکم، پوری امت مسلمہ کے لیے قرآن روشنی، قرآن چراغ، قرآن ہدایت، قرآن صراط مستقیم، قرآن بنیان المرصوص، قرآن دین، قرآن ایمان، اور قرآن دین و ایمان. مگر یہ سارے جملے کہنے کے بعد قرآن آنکھوں کا نور، دل کا سرور، صرف چومنے کے لیے نہیں، صرف سر پہ رکھنے کے لیے نہیں، صرف جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے نہیں، صرف گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں. قرآن ہدایت ہے تاریکیوں میں، روشنی ہے اندھیروں میں. قرآن تاریکیوں میں ہدایت ہے، روشنی ہے اندھیروں میں. یہ وہ چراغ ہے جس کی لو کبھی مدھم نہیں پڑتی. یہ وہ دریا ہے جس سے جتنے بھی پیاسے سیراب ہوں اس کا پانی نہ کم ہوتا ہے نہ خشک ہوتا ہے. یہ وہ علم ہے جو حاصل کرنے سے گھٹتا نہیں. اور یاد رکھو، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. قرآن کی یہ تعریف نہ میں نے کی نہ تم نے کی، قرآن کی یہ تعریف اس نے کی تھی جسے وارث قرآن نے کہا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن، اور کہیں نہیں ہے. یہ قرآن کی تعریف یہ لفظ کو دے نہیں سکتا. اور جو ہے دوستوں پوری طاقت سے ہائے دوری، یہ ہے اللہ آپ کو سلامت. اس مرحلے پر آپ ایک لمحہ اور غور فرما لیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا؟ 2 لفظ کہے ہیں. عالم اسلام متوجہ ہو، تمام مسلمان بھائی، 2 لفظ کہے. میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. بشر کا لفظ بھی استعمال کیا، مٹی کا لفظ بھی استعمال کیا. حفاظ قرآن بھی یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ، حافظان قرآن بھی موجود ہیں، قاریان قرآن بھی موجود ہیں، قرآن فہم حضرات بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں. میں صرف 2 لفظوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور سب موجود ہیں. میں صرف 2 لفظوں پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات جو قرآن کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ منزل ہے جو عطا مولا سے آتی ہے. آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے. What I am feeling, I am feeling. And what I am feeling, I am giving you. I am not going to restore it for tomorrow. کچھ نہیں روکنا کل کے لیے مجھے. علی کے ذکر میں بخل نہیں کرنا چاہیے. بخل وہ کرے جس کا یہ ایمان نہ ہو کہ علی کل نہیں دے سکتا. توجہ ہے نا جانے محترم، کل نہیں دے سکتا. سنیں اللہ سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. مگر ان قرآن کے دونوں لفظوں پر قرآن فہمی کے لیے ہے، غلط فہمی کے لیے نہیں. اللہ جانے کون سمجھے گا اس جملے کو. قرآن فہمی کے لیے ہے، غلط فہمی کے لیے نہیں. ہر ایک کو یہ خوش فہمی ہے کہ اسے قرآن فہمی ہے. ہر ایک اگر قرآن فہم ہوتا تو علی قرآن کو ہر ایک کے حوالے کر کے جاتے، ایک کے حوالے کر کے نہ جاتے. توجہ. تو نبی قرآن کو ہر ایک کے حوالے کر کے جاتے، ایک کے حوالے کر کے نہ جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. قرآن ہر ایک کے حوالے کر کے نہیں گئے، ایک کے حوالے کر کے گئے. وہ ہم آئندہ مجالس میں وضاحت کریں گے. لیکن اس جملے پر غور کریں. انی خالقم بشر من طین، بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. بشر بھی مٹی بھی. آدم کو بشر بھی کہا، مٹی سے بھی بنایا. ہے کوئی درد مند، ہے کوئی عاشق رسول، ہے کوئی محمد کا کلمہ پڑھنے والا، ہے کوئی خاتم النبی جین کی عزت کو اپنے ماں باپ کی عزتوں سے زیادہ جاننے والا، ہے کوئی شان محمد پر اپنی زندگی قربان کرنے والا، اپنی انا کو قربان کرنے والا، جو میرے ان دونوں جملوں پہ غور کر کے یہاں سے کوئی سبق لے کر جائے. ملت مسلمہ سے مخاطب ہوں.
جہاں جہاں تک میری آواز، میں جانتا ہوں یہ آواز میری پورے پاکستان میں جا رہی ہے ریلے کے ذریعے، اس لیے پوری ذمہ داری سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے لاہور کے مومنین سے بھی خطاب کر رہا ہوں، اور جہاں جہاں بھی ہے وہاں تک خطاب کر رہا ہوں، یہ جملہ ذہن میں رہے اور متوجہ ہو۔ آدم کو مٹی بھی کہا، آدم کو بشر بھی کہا یا نہیں کہا؟ یا تو کہہ دو کہ یہ آیت نہیں، محکم نہیں، جامع نہیں، آیت نہیں، محکم نہیں، جامع نہیں، تفصیلی نہیں، ناسخ نہیں، منسوخ ہے، دلیل نہیں ملتی، نص نہیں ملتی، سوال نہیں ملتا، جواب نہیں ملتا، اکہری آیت ہے۔ یہ ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں قرآن کی، میں عرض کروں گا آئندہ مجالس میں۔ سوال ملتا ہے تو جواب نہیں ملتا، جواب ملتا ہے تو سوال نہیں ملتا۔ میری جان، آپ کو ملا کب ہے سوال کا جواب؟ آپ تو سارا قرآن پڑھتے رہے، آپ کو کہاں ملتا ہے؟ اگر آپ کو ہر سوال کا جواب مل جاتا تو آپ علی کے پاس آتے کیوں جواب لینے؟ توجہ ہے نا اذان محترم؟ اس بات سوالی آیتیں اور جوابی آیتوں کے ہیں، اس لیے اس مرحلے پر آپ غور فرماتے جائیں۔ بتاؤ، یہ دو لفظ ہیں، پوری توجہ، اللہ آپ کو مولا سلامت رکھے، تا حد نظر اس سایہ نشان مجمع کو، اور پہلی ہی مجلس اس عروج اور معراج اور نور پر ہے جہاں محمد و آل محمد کا سایہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ یہ جملہ دے کر میں آج کی مجلس کو کل پر ملتوی کرنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو دیٹ ول بی دا کمپلیٹ میسج فار انٹائر محمدن ورلڈ فرام دس ممبر، not for Pakistanis Muslims only. It should be noted down. محفوظ کرو اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں، اور جو مومنین ہیں وہ اتارے علی کے ذکر کو کوثر کی طرح اپنے سینوں میں۔ چلے، میں یہ دو لفظ لے کر بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پورے پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کر رہا ہوں، تمام سنی شیعہ بھائیوں کی طرف سے بارگاہ رسول اللہ میں، اس لیے کہ اگر رسول کی عزت نہیں تو پھر کوئی عزت دار نہیں ہے۔ سب کی عزتیں میرے نبی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ سارے عرب میں کوئی عزت دار خاندان نہیں تھا۔ سلام کیا کرو میرے رسول کے خاندان کو جس نے بے عزتوں کو عزت دار بنا دیا، لٹیروں کو رہبر بنا دیا، ڈاکوؤں کو انسان بنا دیا، وحشیوں کو مسلمان بنا دیا، مسلمان کو سلمان بنا دیا۔ یا علی کہاں بیٹھے ہو؟ سلام کیا کرو۔ یہ سب میرے رسول کی عزت ہے کہ بھائی، یہ صرف میرے رسول کی عزت ہے، اس لیے اس معیار کو برقرار رکھو، اس اسٹیٹس کو برقرار رکھو، اس منتہائے برگزیدگی ختم نبوت کو ایک انچ بھی نیچے نہ آنے دو، ورنہ سب گر جاؤ گے۔ تم تو کھڑے ہی بے ساکھیوں کے سہارے ہو۔ پتہ نہیں یہ جملہ کہاں تک جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بلند ترین صلوات ہمیشہ بلند بھیجا کرے۔ یہ وہ نعمت ہے جو صرف محمد آل محمد کے لیے خدا نے مخصوص کی۔ قاتل بھی اگر آل محمد کو قتل کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے درود بھیجنا پڑے گا، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ کتنا دیوانہ قاتل ہے، قتل بھی کر رہا ہے، آل محمد کی سلامتی کی دعا بھی کر رہا ہے۔ اب اندازہ تو فرمائیے نا، اتنے بدنصیب قاتل آپ نے دیکھے ہیں کہیں؟ ہے، یہ میں آگے چل کر، یہ مسائل کی بات ہے، لیکن بات اشارتاً محفوظ ہوتی جائے ہمارے تمام نشریاتی اداروں میں بھی کہ ہم ان مجالس میں کہتے کیا ہیں۔ دیکھیں، دو لفظ استعمال کیے گئے بھائی قرآن میں، دو لفظ، بشر بھی، تین بھی۔ آدم کو مٹی سے بھی بنایا اور بشر بھی کہا، آدم کو مٹی سے بھی بنایا، بشر بھی کہا۔
یعنی پہلے تو قرآن نے یہ معیار قائم کر دیا کہ بشر صرف وہ ہوگا جو مٹی سے بنے، جو مٹی کا بیٹا ہو وہ بشر ہوگا. کہاں بیٹھے ہو؟ عرفان حیدر عابدی بول رہا ہے میرے دوستو. جو مٹی کا بیٹا ہو، جو مٹی کا بیٹا ہو، مٹی کا بیٹا. اچھا نہیں، بات کو کھول ہی دینا، کیوں کنفیوژن میں رکھے. جو ابن تراب ہو وہ بشر ہوتا ہے، جو ابو تراب ہو وہ معصوم ہوتا ہے. فلسفہ یہ ہے ظالم ہوتا ہے. فرق ہے ابن تراب میں اور ابو تراب. ابن تراب، ابو تراب. غور کریں بیٹا، بس یہ وہ منزل فکر ہے بیٹا، دامن وقت کو جائز نہیں. اس لیے ذرا سا مجھے اور مسئلے طے کرنے ہیں. سیلاب کی طرح قرآن کی آیتیں فضائل آل محمد لے کر ذہن میں آ رہی ہیں، دامن وقت چھوٹا پڑ جاتا ہے. اور دوسرے بھی مرحلے ہیں لیکن انشاءاللہ عرض کریں گے. مولا نے اگر مدد کی اس منزل پر اور ذرا سی توجہ فرمائیں. بشر بھی، بشر کون؟ جو مٹی سے بنے. خدا نے جسے بشر کہا نا، اس کے لیے پہلے بتا دیا کہ بشر مٹی سے بنا رہا ہوں، بشر مٹی سے بنا رہا ہوں، بشر مٹی سے بنا رہا ہوں. ارے مولا، بشر بنا رہا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ طِينٍ. بشر بنا رہا ہوں مٹی سے. ابھی یہ مٹی ہے، جو مٹی سے بنے وہ بشر ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے انہی لفظوں پر کہ قرآن کی ان آیتوں میں امت تدبر کیوں نہیں کرتی، تعقل کیوں نہیں کرتی، تفکر کیوں نہیں کرتی. جس آدم کو خدا نے بشر بھی کہا، مٹی بھی کہا، اس آدم کو نہ کوئی بشر کہتا ہے نہ اپنے جیسا کہتا ہے. اور جس محمد عربی کو خدا نے 47 آیتوں میں نور کہہ کر بلایا، اسے بشر بھی کہتے ہو، اپنے جیسا بھی کہتے ہو. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر، آپ کے ذوق سماعت پر، کہ آپ نے جس انداز سے میری حوصلہ افزائی کی. یہ کمال یہ نہیں ہے کہ جس آدم کو بشر بھی کہا جا رہا ہے، کلیئر کٹ قرآن میں مٹی سے بھی بنایا جا رہا ہے، ایک روایت دکھا دو اسے کسی نے بشر کہا ہو یا اپنے جیسا کہا ہو. اور جس خاتم النبیین کو قرآن میں ایک جگہ بھی مٹی سے نہ کہا گیا ہو. ایک آیت پیش کرے پورے قرآن میں، ایک آیت. اتنے بڑے مجمع سے یہ بات کہہ رہا ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک. محکم آیت پیش کرے، متشابہ آیت پیش کرے، ناسخ آیت پیش کرے، منسوخ آیت پیش کرے، اجمالی آیت پیش کرے، تفصیلی آیت پیش کرے، سوالی آیت پیش کرے، جوابی پیش کرے، مکی پیش کرے، مدنی پیش کرے. پیش کیا کرو گے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں مکی ہے کون سی، مدنی ہے کون. توجہ ہے نا ادارے محترم؟ میں تو بات کہہ رہا ہوں صرف کہ کوئی پیش کرے کہ کہیں نہیں تو ہم پیش کریں گے کہ کہاں کہاں محمد عربی کو نور کہا گیا، کہاں کہاں نور کہا گیا، کہاں کہاں علم کہا گیا، کہاں کہاں محبوب کہا گیا، کہاں کہاں سراج منیر کہا. سراج منیر مٹی ہے؟ صلوات بھیجے نا. ہائے 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 ہائے، دامن پھیلا رہے ہیں خدا کی قسم، اندازہ ہے نا. چلے ہیں شریعت حل کرنے. شریعت اس کی جو خاتم النبیین ہے، جو خلاصہ ہے 1.25 لاکھ انبیاء کی محنتوں کا. کہا کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے. انسان محترم، یہ وہ منزل فکر ہے. ایک مقام پر تو کوئی پیش کرے کہ کہاں کہا گیا بشر رسول کو. وما محمد، یعنی انکار تو ہے، خبردار. وما محمد الا رسول،
یہ محمد تو ہے ہی نہیں، یہ تو رسول ہی رسول ہے۔ خبردار، اسے محمد نہ سمجھنا، اسے نہ عبداللہ کا بیٹا سمجھنا، نہ عبد المطلب کا پوتا سمجھنا، نہ ہاشم کا چاند سمجھنا، نہ اپنا رشتہ دار سمجھنا۔ یہ محمد نہیں ہے، یہ رسول ہی رسول ہے۔ اٹھے تب رسول، بیٹھے تب رسول، جاگے تب رسول، سوئے تب رسول، سلو کرے تب رسول، جنگ کرے تب رسول، کسی کو لائے تب رسول، کسی کو اٹھائے تب رسول، کسی کو کعبے سے لائے تب رسول، کسی کو چادر میں لے تب رسول، کسی کو کاندھے پہ بٹھائے تب رسول، کسی کو علم دے تب رسول، کسی سے علم لے تب رسول۔ رسول بتاؤ کہاں بشر کہا گیا ہے؟ بابا محمد اللہ رسول کہاں کہا گیا ہے؟ آدم کو کہا گیا یہ مٹی سے بنایا گیا، تمہیں کہا گیا کہ خبردار ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سورہ مبارک احزاب کی میں ارشاد ہوا 33واں سورہ قرآن مجید کا، جہاں ارشاد ہو رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اندازہ فرمائیے، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ بس خبردار، باپ بھی نہ سمجھنا انہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ باپ بھی نہ سمجھنا انہیں، یہ رتبہ نہ دینا ان کو جو اپنے باپ کو دیتے ہو۔ یعنی قرآن تو منع کر رہا ہے کہ باپ جیسا رتبہ بھی نہ دینا۔ آپ بھائی بنانے پہ آمادہ؟ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دیکھتے چلے جائیں۔ مجھے بتائیے کہاں مٹی کہا گیا، کہاں بشر کہا گیا، کہاں آگ سے بنے، کہاں مٹی سے بنے، کہاں ہوا سے بنے، کہاں پانی سے بنے، کہاں عناصر اربعہ کا ذکر ہے محمد کے لیے؟ قرآن تو پکار کر کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہاری طرف ایک نور آیا، بشر نہیں آیا۔ That will be detailed tomorrow, not today. میں صرف آیتوں کے اشارے کر رہا ہوں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک نور، ایک نور، ایک بشر نہیں، ایک بھائی نہیں، ایک بڑا بھائی نہیں، ایک مکی نہیں، ایک مدنی نہیں، ایک عربی نہیں، ایک اجمی نہیں، ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ پہلے نور آیا پھر کتاب آئی، پہلے چراغ آیا پھر کتاب آئی، پہلے پڑھانے والا آیا پھر پڑھنے والا آیا۔ منزل فکر کو دیکھیں آپ عزیزان محترم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور بھی آیا، روشن کتاب بھی آئی۔ پھر سورہ رحمان میں ارشاد ہوا جہاں اس کے علم پر گواہی دی گئی، تم آج تک کیوں نہیں قرآن میں تدبر کر پائے، مقام رسالت کو کیوں نہیں پہچان پائے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے پہلے علم دیا پھر محمد کو پیدا کیا۔ پہلے علم دیا۔ ہے کوئی ماں جو ایسا لال پیدا کرے جو پہلے عالم ہو پھر پیدا ہو؟ میں کیا کروں کہ وقت نہیں رہا، لیکن میں صرف اشارہ کر کے ایک نتیجہ دیتا ہوں۔ کل اس کی تشریح کروں گا کہ جہاں شریعت کا آغاز بھی نہیں ہے عزیزان محترم، وہاں سے آدم کو سجدہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کس بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے؟ کس پس منظر میں ہو رہا ہے؟ پھر شریعت چلی کہاں سے؟ پھر شریعت نتیجہ کس بات کا ہے؟ پھر شرع ہوتی کیا ہے؟ پھر صراط کہتے کسے ہیں؟ پھر منہاج ہے کیا؟ پھر سبیل ہے کیا؟ ان سب کا نام جو ہے وہ صراط نہیں ہے، ان سب کا نام جو ہے وہ اسٹریٹ لائن نہیں ہے، ان سب کا نام جو ہے وہ سپر ہائی وے نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ جو ہے جب صراط کہا تو کچھ اور ہے، جب سبیل کہا تو کچھ اور ہے، جب منہاج کہا تو کچھ اور ہے، جب شرع کہا تو کچھ اور ہے۔ اور میرے امام نے، امام رضا علیہ السلام، شہنشاہ خراسان نے
کیا فلسفہ حل کرایا ہے. میں صرف آج اشارہ کر رہا ہوں, کل عرض کروں گا. میرے امام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں یاد رکھو, اس کے ظاہری لفظوں پر نہ جاؤ, ہر لفظ کا ایک باطن ہے, پھر باطن کا باطن ہے, پھر ہر صفت اپنے موصوف تک پہنچ کر معنی دیتی ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ نہ کریں, کل کریں گے. گھبرانے کی کیا بات تھی؟ یہ امام کا قول ہے. اب اس سے تو میں سرسری نہیں گزروں گا, یہ کل کر دیں گے انشاءاللہ. ہر صفت اپنے موصوف پر پہنچ کر معنی دیتی ہے. یعنی قرآن میں ایک ہی لفظ اچھوں کے لیے بھی استعمال ہوا, بروں کے لیے بھی استعمال ہوا, لیکن جو لفظ ایک ہی لفظ ہے جو بروں کے لیے استعمال ہوا وہ بروں پر پہنچ کر معنی دے گا, اور وہی برا لفظ جب اچھوں پر پہنچ جائے تو وہ برا اچھا ہو جاتا ہے. یہی تو اچھے کی اچھائی ہے کہ برے کو اچھا بنا دے, کافر کو مسلمان بنا دے, مسلمان کو سلمان بنا دے, یزیدی کو حور بنا دے, بے زر کو ابو ذر بنا دے, بے پر و پرواز کو لال شہباز بنا دے. یہی تو اچھوں کی اچھائی ہے, یہی تو اچھوں کی اچھائی ہے. جو قسمتیں بدلیں, جو تقدیریں بدلیں, یہی سنت رسول ہے. کیا خیال ہے عالم اسلام کا کہ سنت رسول کیا ہے, شریعت معصوم کیا ہے؟ معصوم کی شریعت کیا کافر کو مسلمان بنانے آئی تھی یا مسلمان کو کافر بنانے؟ صلوات بھیجے محمد والے بآواز بلند صلوات بھیج دیجیے محمد. یاد رکھو, قرآن میں تدبر کرو, قرآن میں تفکر کرو, قرآن میں فکر کرو. قرآن تحقل کے لیے ہے. ایک ایک آیت اپنے معنی خود بتائے گی, آیت تفسیر بن جائے گی, آیت تصویر بن جائے گی. شریعت کی چاروں آیتیں قرآن میں موجود ہیں. اور یاد رکھو, شریعت کے معنی صرف وہ شریعت جو دین اسلام کے قوانین پر مشتمل ہو. باقی کوئی قانون شریعت نہیں کہلا سکتا, چاہے کہیں بھی پاس ہو. اللہ اللہ اللہ. شریعت صرف ان قوانین کا مجموعہ ہے جو معصوم کے ذریعے سے معصوم کے پاس آئے, اور پھر معصوم اسے اپنے لب معصوم سے ادا کر کے, اپنے کردار کا لباس پہنا کر, تلوار کے بغیر, تخت کے بغیر, پارلیمنٹ کے بغیر, 2/3 میجورٹی کے بغیر, امینڈمنٹ کے بغیر اس شریعت کو دل میں اتار دے. اسے شریعت دین اسلام کہتے ہیں, ورنہ اور کوئی شریعت نہیں ہے. قرآن کی روح سے بات قرآن کی ہوگی تو پھر یہی ہوگا. مسئلہ یہ ہے, شریعت یہ نہیں کہ کون کلمہ پڑھتا ہے, شریعت یہ نہیں کہ کون نماز پڑھتا ہے, شریعت یہ نہیں کہ کون حج کرتا ہے, شریعت یہ نہیں کہ کون قیام و قعود کرتا ہے, شریعت یہ نہیں کہ کون عبادت کو رسم کے طور پر ادا کرتا ہے. شریعت یہ ہے کہ ان حدود و قیود کے اندر کون رہتا ہے اور باہر کون نکل جاتا ہے. اس کے لیے اب پھر آیتوں کے انبار ہیں, یہ میں پھر عرض کروں گا کل کی مجلس میں انشاءاللہ. کون نکل جاتا ہے اور کب نکل جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے دوستو, اس جملے پر گفتگو کو اختتامی مرحلے پر انشاءاللہ ہم لا رہے ہیں, التوا کے مرحلے پر کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اسی اتحاد و اتفاق و محبت و اخوت کے ساتھ ہمیں یہ 10 دن حسینیت کے گزارنے ہیں. یہ 10 دن کے لیے ہم 355 راتیں اور دن کاٹتے ہیں, تو یہ 10 دن آتے ہیں. اس کا انتظار ہم کرتے ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ یہ دشمنوں کی نظر بد ان پر لگے. ہم نہیں چاہیں گے, ہم کچھ ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں ان 10 دنوں میں سوائے حسین کے کچھ نہیں ہوتا. حسین ہی حسین ہوتا ہے, حسین ہی حسین ہوتا ہے. دوستو, یہ مجالس رسم نہیں ہے, فریضہ ہے. فریضہ سمجھ کے ان مجالس میں آیا کرو, اس لیے کہ رسوم کے قائل ہم ہو سکتے ہیں
لیکن معصوم کسی رسم میں پہل نہیں کیا کرتا. اور اگر یہ ایمان ہے کہ ان مجلسوں میں معصوم آتے ہیں تو پھر سمجھ لو کہ یہ مجلسیں خود شریعت ہے، ورنہ وارثان شریعت یہاں کیوں آئے رسم میں؟ پتہ نہیں آپ نے اس فلسفے پہ غور کیا ہے یا نہیں. معصومین کبھی رسومات میں شرکت نہیں کیا کرتے، معصومین شریعت کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں. ذکر حسین شریعت ہے، ذکر حسین عبادت ہے، ذکر حسین واجب ہے، واجب ہے. اگر یہ واجب نہ ہوتا تو پیغمبر اسلام کبھی نہ فرماتے کہ من بکا ابکا و تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. جو حسین پر رویا یا رلایا یا رونے کی شکل بنائی اس پر جنت واجب. تو واجب کی جزا ہی واجب ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں اس جملے میں. واجب کی جزا قول معصوم ہے، واجب کی جزا واجب ہوا کرتی ہے. یہ مستحب عبادت نہیں ہے، ورنہ جنت واجب کیوں؟ بس مستحب ہوتی، ملتی ملتی، نہ ملتی نہ ملتی، لیکن واجب. مگر ایک جملہ سنو، کیوں اپنے گھروں سے نکل آئے؟ دیکھ رہا ہوں، مولا سلامت رکھے، جنہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے 1 گھنٹے سے کھڑے ہوئے ہیں، ہزاروں کاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. مائیں بہنیں دور تک، مولا ان کے پردوں کو سلامت رکھے، ان کی عظمتوں کو سلامت رکھے، ان کی عزتوں کو حفاظت میں رکھے. مولا ان کے وارثوں کو، ان کے جوانوں کو علی اکبر کی جوانی کے سفر میں مولا سلامت رکھے. 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے سے یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کسی ذاکر کو سننے آئے؟ نہیں. تمہارا ایمان ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پہلے حسین کی اجڑی ہوئی ماں کسی قنات میں آ کر بیٹھ جائے اور آ کر یہ کہے کہاں ہیں میرے بچے کے رونے والے؟ جزاک اللہ، بڑا استقبال کیا آپ نے. کہاں ہے میرے لال کا ماتم کرنے والے؟ کہاں ہے؟ میں نے زحمت تمام کی، آپ نے استقبال ہی عجیب کر لیا. کہاں ہے میرے بچے کا ماتم کرنے والے؟ اس لیے آپ پہلے ادب کے ساتھ مجلسوں میں پہنچ جاتے ہیں. علامہ دربندی کہتے ہیں اسرار شہادت میں کہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایک بی بی شام کی قبر سے اٹھتی ہے. سمجھ گئے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. کیا ماتم کر رہے ہیں آپ؟ تو ایک بی بی شام کی قبر سے اٹھتی ہے اور جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ آ کر کہتی ہے اماں چلو میرے بھائی کے ماتمدار اکٹھے ہو گئے، اماں عزادار آ گئے، اماں مجھے رونے نہیں دیا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. کیا پرسہ آپ دے رہے ہیں؟ یہ رونا ہماری شریعت ہے، یہ رونا ہماری عبادت ہے، یہ اشک کربلا والوں کی امانت ہے جو ہم معصومہ کے سپرد کر رہے ہیں. آج 1 محرم ہے عزاداروں، عزا خانے سج گئے ہیں، درگاہیں سج گئی ہیں، سیاہ لباس پہن لیے ہیں. اب 10 دن تک ہم پر ہر خوشی حرام ہے. ہم اپنے گھر میں کوئی خوشی نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو پیار بھی نہیں کرتے. انہیں کالے کرتے پہنا کر ماں کو اگر بچوں پہ پیار بھی آتا ہے تو بچوں کے سینے پر ہاتھ مار کے کہتی ہے ہائے رباب تیرے اصغر کا بڑا ارمان. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ماتم کرو نا عزاداروں، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. رباب تیری اجڑی ہوئی گود کا بڑا ارمان ہے، بڑا ارمان ہے. عزاداروں ایک جملہ سن لو. حسین روضہ رسول پر آئے، آ کر کا نانا شریعت خطرے میں ہے. نانا شریعت خطرے میں ہے. نانا ظاہر شریعت معصوم کی ہے تو کسی گناہگار کو تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرا معصوم بیٹا جا رہا ہے. نانا ہجرت آپ نے بھی کی تھی، ہجرت میں بھی کر رہا ہوں، مگر آپ نے کی تھی
دین پھیلانے کے لیے ہجرت، اس لیے واپس آ گئے. میں جا رہا ہوں دین بچانے کے لیے. جہاں شریعت ہے وہاں دین ہے. قرآن میں جہاں شریعت ہے وہاں دین ہے. میں بتاؤں گا عزیزان محترم، نانا میں آپ گئے تھے دین پھیلانے کے لیے، میں جا رہا ہوں دین بچانے کے لیے. نانا جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا. نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا. نانا خدا حافظ یہ کہہ کر ماں کی قبر پہ آئے، آ کر کہا اماں سلام. مختصر کیا میں نے، 2 جملے سن لیجئے، مجلس ختم کر دوں گا. اماں آپ سے اور کچھ نہیں کہنا، اماں حسین جا رہا ہے، اماں دعا کرنا کہ کربلا میں حسین شریعت کو بچانے میں ثابت قدم رہے. تیرے باپ کی شریعت کا سوال ہے. اماں دعا کرنا کہ جب 54 برس کی عمر میں 18 برس کے کڑیل جوان کا لاشا اٹھاؤں حسین کے پیروں میں لرزش نہ آئے. جب ننھی سی قبر بناؤں حسین کے پیروں میں لرزش نہ آئے. جب قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو عبا کے دامن میں ڈالوں ختم نہیں کرتے عزادارو. اماں میرے پیروں میں لرزش نہ آئے. عزادارو حسین نے اتنا جملہ کہا، قبر فاطمہ سے آواز آئی، حسین حسین میں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا ہے. حسین تو کیا سمجھتا ہے تو مدینہ چھوڑے گا فاطمہ قبر میں رہے گی؟ کیا سن رہے ہو عزادارو؟ تو مدینہ چھوڑے گا فاطمہ قبر میں رہے گی؟ ارے تو مدینہ چھوڑے گا، میں قبر چھوڑوں گی. تو مکے پہنچے گا، تیری ماں مکے پہنچے گی. تو حج کو عمرے سے تبدیل کرے گا، میں مکہ چھوڑوں گی. حسین فرق اتنا ہوگا، تو کربلا کی طرف چلا جائے گا، میں چند دن پہلے کوفے کی طرف چلی جاؤں گی، تاکہ مسلم کا وعدہ اپنے مسلم بن عقیل کا، اپنے مسلم بن